वो तो जो मर्जी झूठ बोले, उन्होंने खातून जो है ना वो तर्जमान बना के रखे है, उसने तो ना तो बिलावल को छोड़ना है, ना जरदारी साहब को छोड़ना है, ना किसी को छोड़ना है। उनका तो एक शोशा बन गया समझ लें, क्यों खातून है, ज्यादा हम बात कर नहीं सकते इसके ऊपर। सवाल ये कि आप मुझे बताओ, ये जो अरबों खरबों रुपए के, ये आपके चचा के पैसे हैं या आपकी वालिद मोहतरम के पैसे हैं या हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं? कादिर मंदोखिल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें ये समझा दीजिए, आपकी सपोर्ट के बाद ही हुकूमत बनी है, लेकिन आपको इसी हुकूमत से गिले शिकवे हैं, शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात है। असल में मसला क्या है इस हुकूमत के साथ आपका? बहुत शुक्रिया। देखिए, मसला तो कोई नहीं है, मसला अवामी मसला है। हमने जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुआ, हमने पीटीआई को ऑफर की कि आप अक्सर की पार्टी है, आप हुकूमत बना ले गैर मशरूत पे, उन्हें इनकार कर दिया। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं था मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के अलावा। अगर हम सपोर्ट ना करते तो ना तो कौमी असम्बली रहती और ना वफाकी हुकूमत बनता। तो आज अगर मैं आपको पंजाब शुरू कर दूं, पंजाब में जो हमारे इनके साथ 13वीं मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे की एक एक शिक्के ये इख्तलाफ कर रहा है। यानी हमने ये कहा कि आपके जो भी हमारे अफसरान हैं, हमारे हल्कों में जो हमारे MP MNA हैं, वहाँ उन अफसरान को ना लगाया जाए जो एंटी पीपल्स पार्टी है जी। उसके अलावा सूबे की जो दूसरे मसाले अवामी मसाले, उसको पीपल्स पार्टी को अनबोर्ड लिया जाए। लेकिन उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन वो कमेटी ने भी कुछ नहीं है, नशिस्तान गुफ्तन बर्खास्तन तक महदूद रही है। अब ये बात हमारी चल रही थी कि दरिया सिंध जो पहले सिंध खुशहाली का शिकार है, 6 नहरें निकालने का ऐलान कर दिया है। अब ये बात चल ही रही थी कि हम उस पर एतराज उठा रहे, तो साथ साथ उन्होंने जहां हमारी 2 सूबों में समंदर लगता है, सिंध और बलूचिस्तान में, वहां सी पोर्ट अथॉरिटी जो बनाई गई है, उसमें हमें एतमाद में नहीं लिया गया, या हमारे सूबाई हुकूमतों को भी एतमाद में नहीं लिया गया। यानी इससे पहले जो बात है, जो कि 4 मनसूबा है, जहां 25 साल से इल्तवा का शिकार है और कराची बूंद बूंद को तरस रहा है, वहां वफाकी हुकूमत, हर वफाकी हुकूमत ने अपने हिस्से का हिस्सा नहीं दिया। मेरा और शहबाज शरीफ साहब कालका है NA242, जो इस वक्त मुखबर खास मुस्तफा कमाल को बिठाया गया, वहां के 5 मनसूबा ने बनाया था। शहबाज शरीफ साहब ने एंड टाइम पे धोखा दिए, उसको फंड देने से इनकार कर दिए। पिकनिक बनाने तो कराची चले आते हैं, मगर कराची का ख्याल, कराची को जो है ना वो पानी देने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक मोटरवे के हवाले से बता दूं कि पंजाब में खुद एक मुल्तान शहर को 2 मोटरवे लगता है, पूरा सिंध में 1 मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में 1 मोटरवे नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन हुकूमत न जाने छोटू। लेकिन कादिर मंदोखिल साहब, आपने तो शिकायत की काफी लंबी फहरिस्त जो है वो गिनवा दी है। थोड़ा सा ये बता दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि सबको तो ये पता है कि आपकी सपोर्ट के बावजूद जो है वो ये हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकती। आप एक जानिब सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपको एतराज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं, शायद अपोजिशन से भी कुछ ज़्यादा एतराज़ात आपको या शिकायत इस हुकूमत के साथ हैं, या फिर टाइमलीनेस अगर इस मामले की देखी जाए, एक तरफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने का सोच रही है और आपने शायद पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ये मौका जाना कि ये मौका अच्छा है कि हुकूमत के साथ बारगेन कर लिया जाए, मज़ीद कुछ चीज़ें जो हासिल कर ली जाएँ तो बेहतर होगा। तो ये बताइए, मामला हल हो जाएगा या आने वाले दिनों में हुकूमत भी खतरे में है? देखिए, हुकूमत तो खतरे में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी अपना कंधा खींच सकती है, क्योंकि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में बहुत सारे हमारे और ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप या हुकूमत को धमकी दे रहे हैं? आप जो समझ, हमको गुलाम तो नहीं है ना कि आप हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे और खुद जो अरबों रुपए के इश्तिहारात मरियम बीबी चला रही है, ये कौन सा पैसा? चाचा भीख मांगने के लिए पूरे दुनिया में कटोरा लेके फिर रहे और भतीजी जो ना वो अरबों रुपए जो ना वो इश्तिहारात पे, टीवी चैनल पे, अखबारात पे लुटा रही है। तो ये को क्या है? तो इस पे हम एतराज नहीं कर सकते। यकीनन हम एतराज करेंगे। 27,000 अरब अभी तक वो कर्ज दे चुके हैं शहबाज शरीफ साहब। हम एतराज करते थे 26,000 अरब पीटीआई ने 3.25 साल में किए, इन्हें तो 1.5 साल में या साल में 27,000 अरब ली है। तो 27,000 अरब इसलिए लिए कि आप पंजाब का और ग्रेट पंजाब का और पता नहीं क्या क्या शोशा आपने छोड़े हुए, अरबों रुपए अखबारात में, टीवी चैनल को आप दे रहे, हर सेकंड में इश्तिहारात आ रहे। को मजाक है ये मुल्क के साथ भीख मांगने पे? लेकिन कादिर मंदोखिल साहब, हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि हमने 1 साल में डिलीवर करके दिखाया है।
ہماری تو پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ ہم اشتہار دے رہے ہیں، جن کی پرفارمنس نہیں ہے وہ اشتہار دینے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ ان کا موقف ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیے وہ تو جو مرضی جھوٹ بولے، انہوں نے خاتون جو ہے نا وہ ترجمان بنا کے رکھے ہے. اس نے تو نہ تو بلاول کو چھوڑنا ہے، نہ زرداری صاحب کو چھوڑنا ہے، نہ کسی کو چھوڑنا ہے. ان کا تو ایک شوشہ بن گیا سمجھ لینے کیوں خاتون ہے، زیادہ ہم بات کر نہیں سکتے اس کے اوپر. سوال یہ کہ آپ مجھے بتاؤ یہ جو اربوں خربوں روپے کے یہ آپ کے چچا کے پیسے ہیں یا آپ کے والد محترم کے پیسے ہیں یا حکومت پاکستان کے پیسے ہیں؟ آپ جتنے اربوں خربوں روپے کے اخبارات اور ٹی وی پہ اشتہارات دے رہے اسی پہ کام کرو. ہمارا ہے ہمارے پاکستانی ہمارے تو آپ کریں، آپ جو ہے نا وہ سٹی پہ اربوں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ میں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ جو اعتراضات میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں کون سا غلط ہے تو یہ بھی بتایا جائے کہ غلط ہے. باقی جو آپ اپوزیشن کی بات کریں، اپوزیشن کو تو چاہیے افراتفری، وہ تو چاہ رہے کہ بھائی میں نہیں رہوں تو کوئی بھی نہیں رہے. وہ تو کھلے عام ان کے لوگ شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کے خان ہے تو پاکستان ہے، انہوں نے تو سب کچھ خان پی تمام کر دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا تعامل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو چیزیں ان کی تنقید بنتا ہے ضرور کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تنقید سے پہلے پیپلز پارٹی کرے تنقید. سوال یہ ہے کہ حکومت آخر جو یہ حربے استعمال کر رہی ہے یا پتہ نہیں کس نے ان کو جو ہے نا وہ تاپی دی ہے پیٹ پہ کہ آپ بے فکر ہو جاؤ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو یہ غلط فہمی میرے خیال میں دور کرنی چاہیے. اچھا اگر اتنے ہی معاملات خراب ہیں یا معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے تو ٹھیک ہے، حکومت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنی سپورٹ کھینچ لیں. آخر کیا مجبوری ہے؟ صدر زرداری نے بھی چند روز پہلے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری مجبوری ہے اس حکومت کو سپورٹ کرنا. ذرا بتا بھی دینا آپ کی مجبوری کیا ہے. جی بالکل، میں مجبوری پہلے ہی جملے میں کہہ چکا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے، ہم اگر اسمبلی کو نہ سپورٹ کرتے تو کیا یہ وفاقی حکومت رہتی؟ کیا یہ افراتفری؟ کیا اگر مثال کے طور پر پیپلز پارٹی آج نکل جاتی ہے تو صوبے تو نہیں اٹھیں گے، نہ پی ٹی آئی صوبائی حکومت توڑے گی، نہ مسلم لیگ نون، ہم بھی نہیں توڑیں گے بلوچستان اور سندھ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بغیر وفاقی حکومت کے آپ کی چاروں صوبے چل سکتے ہیں کیا؟ آپ مجھے بتا دیں. اچھا اس کو بھی چل کے آگے چلو الیکشن ہو جاتا ہے، کیا اس الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر پی ٹی آئی یا اپوزیشن جماعتیں اعتماد کر رہی ہے؟ کیا وہ اگلے رزلٹ کے اوپر وہ ہاں کریں گے؟ کیا یہ ملک جو ہے نا وہ دلدل میں پھنسنے کے بجائے نکل جائے گی؟ کیا معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا 70 ارب روپے سے زیادہ جو الیکشن پہ خرچہ آئے گا وہ پاکستان برداشت کر سکے گا؟ تو یہ سارے سوالات ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. اور کیا مجبوری ہے ہماری؟ اچھا دوسرا یہ کہ ابھی تک تو سب لوگ یہی انتظار کر رہے تھے شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بھی راضی ہو جائے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنے. کل بھی ہم نے دیکھ لیا ایک بڑی تعداد میں اراکین کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنا دیا گیا. اگر آپ کو آفر ہوتی ہے کہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اب دیکھیے ہم نے تو بار بار انکار کر دیا ہے، اس وجہ سے رکاوٹ ہے جو پھر ہوئی مجبوری والی جملے پہ آ رہا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ اس حکومت کو اسمبلی کو بچانا ہے. ہماری حکومت میں وزارتیں لینا ہماری مجبوری نہیں ہے. ہاں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آئینی عہدے ہم نے لیے، بالکل ہم نے فری میں سپورٹ تو نہیں کرنا تھا، لیکن فری کا سپورٹ کا مراد جو آئینی عہدے ہم نے لیے اس کے کیا اختیارات ہے؟ 18ویں ترمیم کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب پہلے اسمبلی کو اختیارات دے چکے ہیں. اچھا تو قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے، زرداری صاحب تو اس وقت لاہور میں ہیں اور اطلاعات کے مطابق شاید وہ 5 روز تک لاہور میں ہی قیام کریں گے. اس دوران نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. کیا کوئی معاملات طے ہونے کے لیے یہ ملاقات طے ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں کون سے ایسے آپ کے کی مطالبات ہیں جو کہ آپ ان کے سامنے رکھیں گے؟ اب دیکھیے مطالبات تو میں نے آپ کو گنوا دیا ہے. جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے مزید اکثریتی ارکان نے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کی حکومت سے الگ ہونا چاہیے، تو اس کے بعد انہوں نے سب نے اختیار دیا صدر آصف علی زرداری صاحب کو. تو میرے خیال میں زرداری صاحب جو ہے ایک موقع اور دینا چاہتی ہے مسلم لیگ نون کو کہ اس معاملات کو جو ہے نا وہ سیٹل کر دیں. نہیں سیٹل کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس حکومت سے الگ ہونے کا. اچھا تو یہ بھی کچھ بات سامنے آ رہی ہے چونکہ آنے والے مہینوں میں بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے اور بجٹ کی منظوری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو بجٹ سے پہلے جتنا بارگین آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک بہتر موقع آپ کے لیے. نہیں ایک اور وجہ بھی ہے، آپ اس کو مجبوری کو یا جو نام دے دیں. بجٹ جو ہے نا بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ملک کا جو سسٹم ہے وہ چل نہیں سکتا ہے.
تو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے، اس کے بعد بھلے کوئی حکومت گر بھی جائے، نگران بھی آ جائے، کوئی بھی صورتحال ہو یا ادھوری بھی ہو، تو یہ حکومت کی جو مشینری ہے وہ چلتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. تو دیکھیے آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات میں کیا طے کرتے ہیں، کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اگر یہ ان کا یہی رویہ رہا جو ابھی بھی ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مزید ساتھ دے گی. اچھا، لیکن ایک اور معاملہ بھی تو چل رہا ہے کہ اب آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اتحادی حکومت کا حصہ بھی ہیں، لیکن آپ حکومت سے خوش نہیں ہیں. دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، وہ بھی حکومت سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے بھی کل قومی کانفرنس کر لی، اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا. آنے والے دنوں میں کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ آپ حکومت کا ساتھ چھوڑ کر پھر انہی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ایک بڑا الائنس اس حکومت کے خلاف بن جائے گا اور پھر یہ حکومت پھر قائم شاید نہ رہ پائے؟ ممکن ہے ایسا؟ بالکل ممکن ہے. سیاست میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. کل کے دوست آج کے دشمن کل کے دوست. یہی انکم اور یہی کاف لیگ اور مولانا صاحب جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، مولانا صاحب کے بغیر جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، تو وہی پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ تھے. تو اس کے بعد وہ جا کے ابھی عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو کل ہمارا بھی اتحاد ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ کے علاوہ جمعیت کے ساتھ. جمعیت کے ساتھ تو ہمارے ویسے ہی اچھے مراسم ہے، اور ان کے ساتھ ہماری نہیں ہے. وفاقی حکومت میں وہ اتحادی ہے نون لیگ کے، ہمارے کوئی نہیں ہے، کیونکہ سندھ میں ہمارے ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کوئی بھی چیز سیاست میں امپاسبل نہیں ہوتا ہے. تو لیکن ان کے مطالبات تو ایسے ہیں جو کہ شاید آپ کو بھی سوٹ نہ کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے، یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، نئے الیکشنز کروائے جائیں، یہ تو فراڈ ہو گیا ہے. تو کیا آپ ان کے ان آرگومنٹس کو بائی کرتے ہیں، ان سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں ان کی مطالبات یا جو بھی ہے ان سے اتفاق ہم کرے یا نہیں کرے، خود پی ٹی آئی اسے اتفاق نہیں کرتی ہے. آپ مجھے بتا، جو حکومت کے ساتھ مذاکرات انہوں نے کیے تھے، تو کیا یہ جعلی حکومت، سائفر سازش، امریکہ سازش، کرپشن، یہ سارے کوئی مطالبات ہوتے نہیں ہیں. ان کو تو ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا، خان کو رہا کر دو. بعد میں آسیران کو بھی ساتھ شامل کر دیے. آپ اس مذاکراتی کمیٹی کے ایک ممبران کی گفتگو آپ نے سنی ہے. انہوں نے تو ایک پوائنٹ کیا کہ بھائی خان کو رہا کر دو. کیسے رہا کرے؟ ایک فارمولا انہوں نے روف حسن صاحب نے یہ دیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیسز ختم کرے. دوسرا فارمولا ان کے تمام ممبران یہ دیا کہ حکومت اپوز نہ کرے. اب آپ مجھے بتاؤ، اگر ریاست نے ایک کیس بنایا ہے تو ریاست اگر اپوز نہیں کرے گے تو جج کے کیا دشمنی ان کے ساتھ؟ جج کے کیا مسئلہ ہے کہ وہ کیسز بنا لے؟ تو یقیناً ریاست جو کیس بناتی ہے تو اس کے بعد وہ ریاست ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے، ریاست ہی اس کو فالو کرتی ہے. اگر ریاست ہٹ جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ دونوں مطالبات کا مطلب تو ایک ہی ہے کہ خان کو رہا کر دو. باقی یہ جو آپ مطالبہ بتا، یہ تو مطالبات انہیں پیش ہی نہیں کیے. اب جا کے جب وہ مذاکرات سے ہٹ کے پریس کانفرنسوں میں، سیمینار میں، ہوٹل کی لابی میں، تو یہ جو مرضی کہہ دے، لیکن حقیقت تو ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے.